जिंदाबाद, पाकिस्तान जी से शुरू होता है हर सवाल और हर जरूरी सवाल के जवाब के लिए तजुर्बे, तहकीक और हकाइक पर मबनी पाकिस्तान का सबसे काबिल एतबार न्यूज प्रोग्राम जी फॉर गरीदा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी फॉर गरीदा और मैं हूं दुआ कमल। गरीदा फारूकी तालीमी तातीलात की वजह से कुछ अरसे के लिए इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी जो है वो मुझ पर डाल दी गई है। पहले एक नज़र डालते हैं उन खबरों पर जिन पर आज हम सवाल उठाएंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सरगर्मियां बढ़ गई। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने अज़्म का इजहार किया है कि मादरे वतन के दिफा के लिए हर कीमत अदा करेंगे। इस पर बात करेंगे दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब से। MQM पाकिस्तान की जानिब से असेंबलियों से इस्तीफे ना देने का फैसला किसी की फरमाइश पर नहीं चलेंगे। इस पर भी हम बात करेंगे MQM के रहनुमाओं से। पीपल्स पार्टी का ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने का वादा अभी तक पूरा ना किया। आगे क्या है पीपल्स पार्टी का इरादा, इस पर बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा से। प्रोग्राम का आगाज करेंगे और आज हमारा पहला इशू है पाक भारत रिलेशन। भारत का जंगी जुनून बरकरार, पाकिस्तान का दिफा मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। जी हाँ नाजरीन, भारत का जंगी जुनून बरकरार, पाकिस्तान का दिफा मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। इस पर हम बात करेंगे। दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अमजद शुएब साहब आपके वक्त के लिए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सरगर्मियां बढ़ गई। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने अज़्म का इजहार किया है कि मादरे वतन के दिफा के लिए हर कीमत अदा करेंगे। आपके ख्याल में भारत का जो रवैया है, कोई भी वाकया होता है वो तमाम तर इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देता है, भारत के इस खास एटीट्यूड को क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, भारत की अपनी खारजा पॉलिसी उसका एक हिस्सा है कि पाकिस्तान को उसने इंटरनेशनली तनहा करना है, आइसोलेट करना है और उस काम के लिए वो पाकिस्तान को किसी न किसी शक्ल में दहशतगर्द मुल्क करार दिलवा दे। अगर आलमी कुव्वतें ये मान जाएं तो फिर भारत जो है वो कामयाब हो गया और पाकिस्तान जो है वो एक दहशतगर्द मुल्क की हैसियत से एक पारिया मुल्क बन जाएगा, एक तनहा रह जाएगा। अब ये जो चीज़ है, इसके करने के लिए वो स्टेप बाय स्टेप काम करता है। एक उसकी पॉलिसी का ये हिस्सा है। दूसरी उसकी पॉलिसी का हिस्सा ये है कि उसने कश्मीर के मसले पे आपसे बात नहीं करनी, कश्मीर के मसले को तूल देना है, वक्त हासिल करना है और टाइम गेन करते करते दो चीजें, या तो वहां पे आबादी का तनासब वो बदल देगा, या ये कि वो पाकिस्तान को इंटरनली इतना कमजोर कर दे कि पाकिस्तान कश्मीर का नाम लेना छोड़ दे। इन दो चीजों के लिए वो दहशतगर्दी के वाकयात करवाता है। जब भी आप गुफ्तगू करना चाहते हैं तो दहशतगर्दी हो जाती है, फिर आप कहते हैं जी अब बात नहीं हो सकती, पहले दहशतगर्दी का सिलसिला खत्म हो। जब आप कभी कश्मीरियों का कोई हक उनके लिए खड़े होते हैं तो आप देखते हैं कि ये वाकया हो गया उड़ी वाला। ये सारी चीजें जो हैं ये किसी मकसद के तहत फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है जिसके तहत ये बनाई जाती हैं, चलाई जाती हैं। आप इसको यूं देखिए कि बॉम्बे के साहिल के ऊपर एक कश्ती, इनकी अपनी एक्सरसाइज, इनकी अपनी कश्ती थी, उसको आग लग गई और इन्होंने फौरन पूरे मीडिया पे ये बात फैला दी और मीडिया तमाम चैनल्स ने ये काम शुरू कर दिया भारत से कि पाकिस्तान से फिर समंदर के रास्ते हमला आ रहा था जिसको हमने खत्म करा दिया। ये तो इनका अपने एक ऑफिसर बोल पड़ा जिसको उन्होंने नौकरी से निकाल दिया है, वरना अगर वो ना बात करता तो ये पता ही नहीं चलना था कि हुआ क्या है। तो ये इनका, इसी तरह ये LOC के ऊपर वाकयात करते हैं, वहां पे कोई देहाती मार देते हैं और फिर कहते हैं कि ये इन्फिल्ट्रेटर्स थे, पाकिस्तान की तरफ से आ रहे थे, हमने मार दिए।
یہ کام ان کا عدالتوں میں بھی پہنچا ہوا ہے, وہاں کے دیہاتیوں نے ان کے اوپر مقدمے بھی کیے ہوئے ہیں, انکوائریاں بھی ہوئی ہیں جس میں یہ لوگ پکڑے گئے ہیں, لیکن فوج اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے اپنے لوگوں کو سزائیں نہیں ہونے دیتی. اب آپ دیکھیے کہ جہاں پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا, ہم نے تحقیقاتی ٹیم بھیجی, اس سے پہلے ہی بھارت کا جو بی ایس ایف کے ڈائریکٹر جنرل تھے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے علاقے میں کسی بھی جگہ پہ بارب وائر یا جو فینس ہے وہ توڑی نہیں گئی, لہذا ادھر سے کوئی نہیں آیا. یہ ہمیں کہتے رہے کہ جی پاکستان سے لوگ آئے ہیں. پھر انہی کے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے کہا کہ جی پاکستان کا کوئی ادارہ یا حکومت کے شامل ہونے کا کوئی شواہد نہیں ہے. یہ اس آدمی کو جو ان کا ایجنسی کا ہیڈ تھا اس کو بھی انہوں نے شٹ اپ کال دے دی. تو حکومت اپنی پالیسی پرسو کر رہی ہے. اب بھی آپ دیکھیے کہ ایک طرف ان کا جو آزاد میڈیا ہے یا ان کے بعض لوگ جو انویسٹیگیشن سے وابستہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی بھی ثبوت ہمارے پاس ابھی تک نہیں ہے, لیکن ان کے ڈی جی ایم او نے کہہ دیا کہ جی جو ہتھیار ہیں ان کے اوپر مہریں لگی ہوئی ہیں. میں آپ کو بھارت کے 70,000 ہتھیار یہاں دکھا دیتا ہوں جو ہمارے اداروں کے پاس پڑے ہوئے ہیں جن پہ بھارت کی مہریں لگی ہوئی ہیں. تو یہ کام جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں بڑا سوچے سمجھے طریقے سے اجیت دوول وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جو انٹیلیجنس کا آدمی ہے, اور وہ انٹیلیجنس کے اداروں کے ذریعے آرکیسٹریٹڈ طریقے سے یہ سٹیپ بائی سٹیپ کام کروا رہا ہے جس سے وہ پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دے سکے. اگر پاکستان کی نیت خراب ہوتی تو ہم ان کو گجرات میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعے سے کیوں بچاتے؟ ہم نے ان کو اطلاع دی, ہمیں پتا چلا اپنے انٹیلیجنس سورسز سے کہ بھارت پھر ایک بہت بڑا واقعہ گجرات میں کروانے والا ہے. جب ہم نے بتایا تو وہ واقعہ رک گیا, شرمندے بھی ہوئے ہوں گے اپنے آپ میں, لیکن یہ کیا ثبوت نہیں ہے کہ پاکستان مخلص ہے اس کام میں؟ پاکستان وہاں پہ بھارت میں کوئی دہشت گردی نہیں دیکھنا چاہتا. اگر پاکستان دہشت گردی کرواتا ہو تو جو ہمارے ہاں 8,000 واقعات ہوئے ہیں 2008 سے لے کے 2015 تک وہ بھارت میں ہونے چاہیے تھے. بھارت میں تو ایک آدھ واقعہ ہوا, یہ 2 ہو گئے. 2008 میں بامبے کا ہوا, اس کے بعد پٹھان کوٹ کا ہوا, اور اب یہ 2016 میں آ کے تو اڑی والا واقعہ ہوا ہے. ان واقعات کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں تو اس سے میرا خیال ہے 100-150 گنا زیادہ واقعات ہوئے ہیں. ہم ٹیررزم پھیلا رہے ہوتے دنیا میں تو یہ سارے واقعات جو ہیں وہ بھارت میں ہو رہے ہوتے. سو میرا خیال ہے ہمیں بھی اچھی طرح جواب دینا چاہیے اور بھارت کا چہرہ بے نقاب کرنا چاہیے. بالکل درست فرمایا, اچھی طرح سے جواب دینا چاہیے. وہی بات جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں ثبوت ان کے پاس ہے نہیں, بھارت کے سر پر جنگی جنون تو سوار ہے. امجد شعیب صاحب, اب ان کے میڈیا کی جانب سے پاکستانی وزیراعظم کے سر کی قیمت کی خبر بھی نشر کی گئی. کیا اس جنگی جنون میں صرف بھارتی میڈیا ہی مبتلا ہے, یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بھارتی فوج بھی اسی خوش فہمی کا شکار نظر آتی ہے؟ دیکھیں جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے وہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا نے اتنی ہائپ کریٹ کی, اتنا وہاں پہ ایک غلط پکچر پینٹ کی جس سے پبلک کے اندر ایک غم و غصہ پھیل گیا. پبلک کا پریشر پھر حکومتوں پہ بھی آنا شروع ہوتا ہے, لیکن کسی حد تک حکومت بھی شامل تھی. ان کے جو ڈی جی ایم او نے پہلے تو ان کے اپنے ہی لوگوں نے ابھی مقابلہ جاری تھا وہاں پہ ان کا ٹیررسٹ کے ساتھ, اور یہ کہہ دیا کہ جی پاکستان سے آئے ہیں. لازماً پبلک میں اس کے بعد پبلک میں پاکستان کے خلاف غصہ بڑھنا تھا. پھر اس کے بعد ڈی جی ایم او نے کہہ دیا, ڈی جی ایم او نے یہ کہہ دیا, ان کے انڈین ڈی جی ایم او نے, کہ جی پاکستان کے موریں لگی ہوئی ہیں ہتھیاروں کے اوپر. جب آپ ایسی بات کریں جس کا ثبوت نہیں ہے, جو غلط ہے, تو پھر پبلک میں غم و غصہ آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ غم و غصہ, یہ ٹیمپو خود بڑھا رہے ہیں تاکہ آپ کو جواز مل سکے کہ آپ دنیا کو کہہ سکیں کہ ہمارے عوام کی طرف سے پریشر ہے لہذا ہم یہ ایکشن کرنا چاہتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس میں میڈیا کا قصور تو بہت ہے, لیکن حکومت شامل ہے. صحیح, میڈیا کا ڈیفینیٹلی قصور ہے. آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی جانب سے جو آج بیان سامنے آیا, آپ کیا سمجھتے ہیں آج انہوں نے ہر خطرے کا منہ توڑ جواب دینے کے عزم کا اظہار ہے, اس بیان کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں جی اس کی 2 چیزیں ہیں. ایک تو عموماً جنرل راحیل شریف یہ بات کرتے رہے ہیں اور آج بھی انہوں نے اپنے عزم کا اظہار کیا کہ کمانڈر کی حیثیت سے میں اپنی قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ہر قسم کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے یا اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تیاری بھی ہے اور آپ اپنی قوم کو ایک یقین دہانی بھی کرا رہے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ کراس دا بارڈر بھی میسج جانا چاہیے کہ آپ ایسی مہم جوئی میں کسی میں جو غلط مہم جوئی اس میں کہیں آپ کوئی ایسی مغالطہ نہ کھا بیٹھیں اور غلطی میں کہیں کوئی ایسا قدم اٹھا بیٹھیں جس سے آپ کو پھر منہ کی کھانی پڑے. تو آپ نے دوسری طرف بھی پیغام دیا کہ آپ کے اپنے ارادے اپنی جگہ پہ, لیکن پاکستان کی تیاری دیکھتے ہوئے آپ کو 10 دفعہ سوچ لینا چاہیے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اگر اس تناظر میں دیکھوں تو یہ جارحیت سے بچنے کے لیے کہ اس خطے میں جارحیت نہ ہو,
یہ ایک بڑا مفید قسم کا بیان دیا انہوں نے. جی ہاں بالکل. آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ مادر وطن کے دفاع کے لیے ہر قیمت پر تیار رہیں گے. بہت شکریہ. دفاعی تجزیہ کار امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سید نور صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے کیونکہ یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ پاکستانی فنکاروں کو بھی دھمکیوں کا سامنا ہے اس وقت. انہی سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ سید نور صاحب آپ کے وقت کے لیے. بھارت میں پاکستانی فنکاروں کو ایک بار پھر دھمکیاں دی جا رہی ہیں. 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ ملک چھوڑنے کا کہا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ثقافتی سطح پر بھارت کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے؟ جی اگر اس قسم کی باتیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی بائیکاٹ کرنا چاہیے، لیکن ہمیں بھی تو یہ دیکھنا ہے یہ جو ہمارے ملک کے فنکار ہیں یہ بھاگ بھاگ کے ہندوستان جاتے ہیں، ان کو اپنا ملک نظر نہیں آتا، ان کو اپنی عزت کا خیال نہیں ہے، کوئی ضمیر نام کی ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، ان کو دھکے بھی پڑتے ہیں یہ پھر وہاں جاتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ بائیکاٹ کے سوا کوئی چارہ نہیں. اپنے ملک کی عزت، اپنے ملک کی بقا اور اپنے ملک کی ثقافت کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں سینہ تان کے آگے آنا چاہیے. لیکن یہ لوگ جو ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی صرف پیسہ ان کا ایمان ہے، پیسے کے لیے یہ بھاگتے ہیں. نصرت فتح علی تو نہیں گئے تھے، مہدی حسن تو نہیں گئے تھے گانے کے لیے، ان کو عزت دینے کے لیے انہوں نے بلایا تھا، بے عزت کرنے کے لیے نہیں بلایا تھا. ان کو ہار پہنانے کے لیے بلایا تھا وہاں. جی لیکن ان کو وہ ایک طرح کا جوتے مارنے والی بات ہے کہ آپ نکل جائیں ہمارے ملک سے. تو وہ اپنے رائٹ پہ ہیں، وہ نکال سکتے ہیں کیونکہ ہم وہاں گئے ہوئے ہیں. صحیح. یعنی آپ کے خیال میں بھارت کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے ثقافتی سطح پر. ملک کی عزت اور بقا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ سید نور صاحب آپ کے وقت کے لیے. ہمارا اگلا سوال تھا MQM پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، بڑے فیصلے ہوئے ہیں. MQM پاکستان نے استعفیٰ نہ دینے کا کہا ہے. اس پر ہم بات کرتے ہیں. ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اب ہم بات کریں گے MQM کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس، یعنی بڑے فیصلے، استعفیٰ نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا. آج تک کسی ایک MP نے بھی استعفیٰ دینے کا فیصلہ نہیں کیا. جی ہاں، MQM پارلیمانی پارٹی کا ہنگامی اجلاس ہوا. بڑے فیصلے کیے گئے ہیں. پاکستان کی جانب سے اسمبلیوں سے استعفیٰ نہ دینے کا فیصلہ سامنے آیا ہے، اور خواجہ اظہار نے کہا ہے کہ کسی کی فرمائش پر نہیں چلیں گے، کیونکہ اس اجلاس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے. اسی پر ہم بات کرتے ہیں. MQM کے رہنما خالد مقبول صدیقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ خالد مقبول صدیقی صاحب آپ کے وقت کے لیے. MQM پاکستان نے لندن کی طرف سے استعفوں کا مطالبہ کیا تو آپ نے مسترد کر دیا، لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ بانی متحدہ کو پارٹی سے الگ کرنے کے بعد اگر آپ عوام کے پاس دوبارہ جاتے ہیں تو یہ آپ کی اخلاقی جیت ہوگی؟ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ ہم نے پارٹی تبدیل کی ہوتی جی تو ہمارے پہ لیگل، مورل اور پارلیمانی روایت ہر طرح سے یہ ہم پابند ہوتے اس کے. دوسری بات ہے کہ دیکھیں میں مجھ سمیت بہت سارے جو سینئر پارلیمنٹرین بھی کئی بار استعفیٰ بانی جو ہے ہمارے ان کے کہنے پہ دیکھ چکے ہیں. تو آج بھی ان کی طرف سے جو مطالبہ ہے اس کو میں یہ نہیں کہوں گا وہ انجسٹیفائڈ، وہ اپنے طور پہ مناسب سمجھ رہا ہوں گا. لیکن یہاں کی صورتحال یہ بھی نہیں کہا گیا ہے، تنظیم نے جو MQM پاکستان ہے اس کی جانب سے کسی بھی MNA اور MPA کو یہ ہدایت نہیں دی گئی ہے کہ وہ استعفیٰ نہ دے. میری بات سمجھ رہی ہیں آپ؟ جی ہم میں سے کسی کو بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ استعفیٰ نہ دیں. یہ لوگوں کی توازیت پر اور ان کے موجودہ حالات کو سمجھنے اور ادراک کے اوپر چھوڑ دیا ہے. ہماری انڈیویجولز کی کہ ضمیر کے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں، اپنے شعور کے مطابق فیصلہ کریں، اپنی وزڈم کے مطابق فیصلہ کریں. یہ اس وقت انڈیویجول ایکٹ ہوگا استعفیٰ دینا یا نہ دینا. اب MPAs نے مشترکہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے. اچھا ابھی بھی ہم نے آزادی دی ہے اس کو کہ اگر وہ کسی وقت یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بہتر فیصلہ یہی ہوگا کہ اس وقت جو کچھ ہوتا رہا ہے ہمارے ساتھ اس میں آگے چل کے ہمیں یہ لگے کسی کو کہ بھائی یہ استعفیٰ دے دینا ہی بہتر آپشن تھا تو وہ استعمال کر سکتا ہے. یہ آپشن میرے پاس بھی ایز اے انڈیویجول ایک
लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब इस्तीफे दे देते, इखलाकी जीत थी, पहले भी आपने दिए थे इस्तीफे, पीटीआई ने भी दिए थे तो कबूल नहीं हुए थे, तो अभी भी कुछ नहीं होना था। ये बता दीजिएगा, जब आपने पहले वोट लिया, अगर आपकी ही बात की जाए तो क्या उस वक्त बानी अल्ताफ के नाम पर वोट नहीं मिला था, बानी मुत्तहिदा के नाम पर वोट नहीं मिला था? क्योंकि ये तो हिस्ट्री है ना, जब भी कराची में इलेक्शन हुआ, एमक्यूएम के हलकों में जिस उम्मीदवार ने भी कॉन्टेस्ट किया, उसने बैनर जो लगाया उस पर अल्ताफ हुसैन की तस्वीर थी या पतंग था। तो आपको क्या लगता है कि वो कोई पर्सनल क्रेडिबिलिटी थी किसी कैंडिडेट की कि उसको वोट मिला? हरगिज नहीं। इस तरह के झूठ बोल देने से किसी तरह तारीख और तारीख बदल नहीं जाती है। वो मैंडेट बिल्कुल 100% उनका था, इसमें कोई दो राय नहीं, 100% उनका था। हम जो बात पहले कहते रहते हैं, आज उस बात को किस तरह तब्दील कर दें कि नहीं, उनका नहीं था। ठीक है, आज जो बुनियादी तब्दीली 22 अगस्त को आई है, देखिए वो यहाँ के किसी एक्ट की वजह से नहीं आई जी। एक ऐसी चीज हुई जिसने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा यहाँ की एमक्यूएम के पास ना। देखिए हमें उन्होंने कहा था कि ये जो पूरे सिंध के अर्बन एरियाज के उर्दू बोलने वालों को मुत्तहिद किया जा रहा है, उसकी बुनियादी ये कि पाकिस्तान बनाने वालों की औलादे हैं और इनके इत्तेहाद से पाकिस्तान का इत्तेहाद वाबस्ता है, पाकिस्तान की सलामती वाबस्ता है, पाकिस्तान की बका वाबस्ता है, पाकिस्तान की जी। गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया है, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर दोबारा सड़कों पर आती है एमक्यूएम पाकिस्तान, के पहला मैंडेट जो था वो बानी मुत्तहिदा के नाम पर लिया गया है, जो कि चैलेंज किया एमक्यूएम लंदन ने। अब देखना ये कि एमक्यूएम पाकिस्तान क्या स्टांस लेती है। अभी जो फिलहाल उनका स्टांस आया है कि इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे और उन्होंने ये फैसला आज सुना दिया है। हंगामी इजलास किया गया पार्लिमानी पार्टी का, लेकिन सवाल वही रहता है कि उसके बाद क्लेम किया जाएगा एमक्यूएम लंदन की जानिब से कि मैंडेट बानी मुत्तहिदा का था, तो फिर आना चाहिए आवाम के पास सड़कों पर और वोट लेना चाहिए और फिर फैसला होगा कि एमक्यूएम पाकिस्तान कितनी स्ट्रांग है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आप वहीं से बात कंटिन्यू कीजिएगा। आजादी की बात की जा रही थी, आजादी की बात की जा रही थी, तो हम लगाते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान से आजादी के बारे में कोई बात की जाएगी तो हम उसको सोच करेंगे। हाँ, ये मामला अब हमें ऐसा लगता है इस एंगल पे आके, हालात से आके, इतने वक्त गुजरने के बाद एक खास उम्र पर हम लोग पहुंच गए हैं, तो अभी ऑप्शन होते हैं। सही, लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब याद रखें, एमक्यूएम पाकिस्तान ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया है और ज्यादा अच्छा नहीं होगा कि क्योंकि उनका क्लेम तो फिर रहेगा कि मैंडेट बानी मुत्तहिदा का है। देखिए हमारे लिए आसान था कि हम इस्तीफा दे देते, कबूल भी ना होने देते, लेकिन हम ऐसी जाली और निमाइशी चीजें करने की और हम उसके हमने समझते हैं ऐसा करना चाहिए, तो अभी मुनासिब नहीं समझा जा रहा। इंडिविजुअल मुनासिब समझेंगे, कर देंगे। तंजीम भी समझती है कि इस वक्त ये पाकिस्तान में सियासी तौर पर भी जो बहरान के करीब खड़ी है, जिससे जमहूरियत को भी बहुत जेन्युइन किस्म के खतरात ना हासिल, हमारे इस्तीफा जो है जी बहरान को मजीद गहरा करने का फायदा। बिल्कुल, जैसे कि आप कह रहे हैं कि जमहूरियत को बचाते हैं और ख्वाजा इजहार साहब ने भी यही कहा था कि किसी की फरमाइश पर हम इस्तीफा नहीं देंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में कुछ और अहम मौज़ूआत पर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे रायविंड मार्च के हवाले से। रायविंड मार्च तहरीक इंसाफ की तैयारियां मुकम्मल हैं, कंटेनर तैयार है, लेकिन हम सफर की तलाश है अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को।
جی ہاں، پاکستان تحریک انصاف کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اڈا پلاٹ رائیونڈ مارچ کے حوالے سے، اور اب اس پر کوشش کی جا رہی ہے کہ دوسری جماعتوں کو شامل کیا جائے. اپوزیشن جماعتوں سے رابطے تیز کر لیے گئے ہیں، لیکن ابھی انہیں سالڈ ہم سفر کی تلاش ہے. اس پر ہم بات کرتے ہیں. عوامی تحریک کے رہنما خرم نواز گنڈا پور ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ خرم نواز گنڈا پور صاحب آپ کے وقت کے لیے. آپ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کا حصہ بننے جا رہے ہیں یا نہیں؟ پہلے اس سوال کا جواب دیجیے گا، پھر میں آگے آپ سے پوچھتی ہوں کہ پہلے طاہر القادری صاحب نے کیا کہا تھا. جی، ڈاکٹر طاہر القادری نے جانے سے پہلے یہی کہا تھا کہ ہم لوگ 30 تاریخ کے احتجاج میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن اس کی وضاحت میں کرتا چلوں کہ آج کے دن تک کوئی ہمیں ڈیٹیلز نہیں پتا کہ وہاں ریلی ہونے جا رہی ہے یا وہاں جلسہ ہے. وہ جلسہ 12-1 بجے رات کو ختم ہو جائے گا یا جلسہ لیٹ چلے گا یا وہ دھرنا ہے تو جس میں آپ کس قیام صورت ہے میں 2-3 ساتھ دن دیں گے؟ کا. خرم صاحب آپ کس صورت میں ساتھ دیں گے؟ ریلی کی صورت میں، جلسے کی صورت میں، دھرنے کی صورت میں؟ دیکھیں، ہمارا ایٹیچیوڈ یہ ہے، اور میرا خیال ہے آپ نے اپنی ابتدا کا وقت جو ہے 2014 میں ہمارے ساتھ بہت کلوز گزارا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ہم خواتین کی حفاظت کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اور ہمارا جو بھی ہوتا ہے پروٹیسٹ وہ بہت ویل آرگنائزڈ ہوتا ہے. تو آپ جب تک یہ ڈیٹیلز اس کی ہمیں نہیں پتہ لگتی، اس وقت تک ہمارے لیے بڑا مشکل ہے لاجسٹک ارینجمنٹس کرنا کہ اگر وہاں پہ ایکچولی کیا ہونے جا رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اس سینس میں اعتماد میں نہیں لیا گیا جس چیز کو مشاورت کہتے ہیں. چاہیے یہ تھا کہ ڈیٹس مل کے ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. جب آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں ڈیٹ، اس میں اگر مثلا ڈاکٹر صاحب ٹریول کر رہے تھے، اگر ہم مشاورت سے تاریخ رکھتے، ہو سکتا ہے اکتوبر کے اوائل کی کوئی ڈیٹ ہمیں سوٹ کرتی. تو یہ مل جل کے یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. ہمیں ایز اے فیٹ اکمپلی یہ پیش کر دیا گیا کہ تحریک انصاف چونکہ ڈیسائیڈ کر چکی تھی، پھر ہمارے پاس یہ یعنی ڈیٹ اس میں ہرڈل ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب تو یہ کہہ چکے ہیں ہم گھروں کا گھیراؤ نہیں کرنا چاہتے. تو اس سے تو یہ لگتا تھا کہ اگر وہ وہاں دھرنا دیں گے پاکستان تحریک انصاف تو عوامی تحریک شامل نہیں ہوگی. اس کا میں اب تھوڑی سی اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں آپ کو کہ جب 17 جون میں انہوں نے آ کے منہاج القرآن کے اوپر اور ڈاکٹر طاہر القادری کے گھر پہ آ کے حملہ کیا پولیس نے، تو تب سے ہمیں ایک مورل ہائی گراؤنڈ ملا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، غیر اخلاقی حرکت کی، اخلاق سے گری ہوئی حرکت کی. ہم ویسے سینیریو میں اگر چلے جاتے ہیں تو وہاں یہ بات آ جائے گی کہ جی پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا. ہم پرائم منسٹر ہاؤس یا پریزیڈنٹ ہاؤس یا پارلیمنٹ یا پنجاب اسمبلی، اس کے سامنے عدد بار ہم لوگ پروٹیسٹ کر چکے ہیں اور آئندہ بھی پروٹیسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہم یہ دونوں فیکٹرز ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے جو رائیونڈ کی جب بات ہوتی ہے نا جی، ہمارا ورکر بڑا ایموشنلی چارج ہو جاتا ہے، بیکاز وہ یہ کنسیڈر کرتا ہے کہ ہمارے قاتل ہیں یہ لوگ. تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے ایک فائنینشل میٹر کے اوپر. ہم جب وہاں جانے کا سوچتے ہیں ہم اپنے قتل کا بدلہ لینے کا سوچتے ہیں. لیکن قادری صاحب کہتے ہیں جو آدمی کرپشن قتل کے کا معاملے میں میں تحریک انصاف کے ساتھ ہوں، یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کہا ہے. ہمارے جذبات اس لیے ساتھ ہیں کہ یہ جو پیسہ چوری ہوا ہے غریدہ، یہ پیسہ میرا بھی چوری ہوا ہے، آپ کا بھی چوری ہوا ہے، آپ کے کیمرہ مین کا بھی چوری ہوا ہے، سڑک پہ چلتے ہوئے یعنی آپ ہر شخص کا مانتے ہیں پیسہ چوری ہوا ہے. مانتے ہیں آپ کرپشن کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. بس میں اس سوال کا جواب لینا چاہ رہی ہوں کہ وہ کون سی بیسز ہیں جن پر آپ پی ٹی آئی کے ساتھ رائیونڈ مارچ میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ وہ ریلی ہے، وہ جلسہ ہے، وہ دھرنا ہے، کون سی بیسز ہو سکتی ہیں؟ بیسز اگر وہ ہمارے ساتھ مشاورت کریں، ایک نئی تاریخ دیں جس میں ہمارے ساتھ مشاورت ہو، تب ممکن ہے، بالکل ممکن ہے، عین ممکن ہے. کیوں نہیں ممکن؟ ہمارا ان کے ساتھ یہ تو نہیں ہے کہ رائیونڈ کے بعد 30 ستمبر کے بعد 1 اکتوبر نہیں آئے گی. 1 اکتوبر نے بھی آنا ہے.
ہمارا سٹرگل ساتھ چلے گا، پیناما لیکس کے اوپر چلے گا. ماڈل ٹاؤن پہ الحمدللہ اللہ کا یہ شکر ہے کہ ماڈل ٹاؤن میں آپ نے دیکھا ہے کہ سوائے پاکستان مسلم لیگ نواز کے اور ان کے جو 3 حواری ہیں، شیرپاؤ صاحب اور وہ جو ہیں کیا نام ہے مولانا فضل رحمان اور اچکزئی وغیرہ، ان کے علاوہ پورے پاکستان کی ہر سیاسی جماعت ہمارے ساتھ کھڑی ہے. تو اس لیے جہاں تک کرپشن کا معاملہ ہے بالکل تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن انہیں آپ کا پورا ساتھ چاہیے خرم نواز صاحب، انہیں آپ کا پورا ساتھ چاہیے. یہ خبریں بھی ہیں عمران خان صاحب طاہر القادری سے مسلسل رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ انہیں منائیں، کیونکہ جیسے کہ آپ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ کے لوگ بڑے آرگنائزڈ ہوتے ہیں اور 2014 میں آپ کی اسٹرینتھ تھی. یہ میں شاید ماننے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوں کہ مطلب یہ تھوڑا سا اچھی بات نہیں ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں کہ میرا فون 24 گھنٹے آن ہوتا ہے. دن میں شیخ صاحب سے میری ہر روز بات ہوتی ہے، جہانگیر خان صاحب سے بات ہوتی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری سے اگر عمران خان صاحب رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو مجھے معلوم نہیں ہے، اور اگر مجھے معلوم ہے تو رابطہ ہونے میں کوئی امر مانے نہیں ہے. اچھا، ابھی کسی نے رابطہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور شیخ رشید صاحب ظاہر ہے ایکٹیو ہیں، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، تو کسی نے رابطہ کیا آپ سے؟ رابطہ میرے ساتھ صرف جہانگیر خان کی بات ہوئی ہے، اس میں بھی 30 کے حوالے سے کوئی پریسائز بات نہیں کہی گئی. میں نے آپ سے گزارش کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھے پرسوں ہماری فون پہ بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ میں لاہور، آپ کا اسلام آباد آنے کا تو پروگرام نہیں ہے. میں نے کہا جی جمعے کو میں شاید اسلام آباد میرے لیے آنا ممکن نہیں ہے. تو انہوں نے کہا شاید سیٹرڈے کو میں آؤں گا لاہور، تو پھر مل بیٹھیں گے. جب آئیں گے وہ اور ہم مل بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالی. ویسے چودھری سرور صاحب سے میرا چیچا وطنی کے الیکشن میں تھرو آؤٹ رابطہ رہا ہے. ایون جس دن الیکشن تھا اس سے 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، 3 دن پہلے. تو رابطے ہمیں رابطوں میں کوئی ایشو نہیں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. یہ جو ایک کریٹ کیا جا رہا ہے پریس میں، مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور فاصلے بڑھ گئے، یہ کلیئر کر دیں نا خرم صاحب، کلیئر کر دیں، کیونکہ 2014 میں کنٹینر پر ملاقاتیں، دوستیاں اور ساتھ ساتھ کزنز کے نام سے مشہوری ہو گئی تھی. تو ظاہر ہے پھر یہ تو بات پھیلے گی کہ اب کیا ہو گیا ایسا کہ یہ دوریاں کیوں پیدا ہو گئی کزنز میں. کچھ بھی نہیں ہوا. اگر آپ دیکھیے 3 ستمبر کو جو ریلی ہوئی تھی پی ٹی آئی کی لاہور میں، اگر آپ دیکھیں جس وقت ہم لوگ شاہدرے میں تھے یہ، اور وہاں آپ دیکھیے کہ پاکستان عوامی تحریک کے کتنے جھنڈے تھے. جب یہ آئے اسمبلی کے سامنے اس وقت آپ دیکھیے کتنے جھنڈے تھے. تو یہ کوئی ہماری دوریاں نہیں ہے. دوریاں لوگ چاہتے ہیں ہوں اور لوگ چاہتے ہیں کریٹ ہوں. یہ کون سے لوگ ہیں جو دوریاں چاہتے ہیں آپ سے؟ کیونکہ سب کو پتا ہے کہ پیٹ اور پی ٹی آئی ساتھ ساتھ ہیں. ہاں، وہ لوگ ہیں جن کا اپنا ایجنڈا ہے اور وہ اس ایجنڈے کو فردر کرتے ہیں. میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ میرا تو آلموسٹ آن اے ڈیلی بیسز یا 2-3 ڈیز میں کسی نہ کسی سینئر ساتھی سے ہمیشہ رابطہ رہتا ہے. اینڈ وی کنسلٹ اینڈ وی ٹاک اباؤٹ ایشوز. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس پرٹیکولر ایونٹ کے لیے چونکہ وی ہیو ناٹ گون انٹو ڈیٹیلز، اس لیے شاید اس وقت یعنی ابھی کچھ آپ کا طے نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ملاقات ہے اور کچھ جو آپ کے تحفظات ہیں وہ آپ سامنے رکھیں اور اس پر بات ہو اور آپ ساتھ چل بھی پڑیں. خرم نواز گنڈا پور صاحب آپ کا بہت شکریہ. کامل علی آغا صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، پاکستان مسلم لیگ قاف کے رہنما ہیں. بہت شکریہ کامل علی آغا صاحب آپ کے وقت کے لیے. احتجاج رائے ونڈ مارچ، آج کل تیاریاں مکمل ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. پہلا سٹانس آپ کا آیا تھا کہ شامل نہیں ہوں گے کیونکہ گھروں کا گھیراؤ نہیں کرنا چاہیے. اب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ آپ شامل ہونے جا رہے ہیں. کن بیسس پہ شامل ہونے جا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ابھی تو یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ ہم شامل ہونے جا رہے ہیں. ہمارا اس کے اوپر تحفظ یہ تھا، جیسے چودھری شجاعت صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ تاثر نہیں آنا چاہیے کہ کسی کے گھر کے اوپر ہم احتجاج کے لیے جا رہے ہیں. تو اس کے بعد ابھی عمران خان صاحب چودھری صاحب سے ملے ہیں اور انہوں نے دعوت دیا. انہوں نے بتایا کہ ہم نے ترمیم کر لی ہے اور ہم رائے ونڈ
اڈا جو ہے وہاں پہ ہم یہ جلسہ کر رہے ہیں، اور یہ لانگ مارچ وہاں پہ جا کے جلسے میں تبدیل ہو جائے گا، اور وہاں پہ جلسے کے بعد وہ منتشر ہو جائے گا، یا وہاں پہ جو کچھ بھی ہے فیصلہ کرنا ہوگا وہ کریں گے۔ تو اگر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آگے بڑھنا ہے، کارکن مشتعل ہو جاتے ہیں، جاتی عمرہ کی طرف بڑھتے ہیں، پھر آپ کیا کریں گے؟ ابھی بات سن لیں آپ، اگر آپ نے مجھے ٹیلی فون کیا تو میری بات جی آپ کی بات سن رہی ہوں، میں آپ کی بات میں ایڈ کر رہی ہوں نا، آپ نے کہا نہیں، میری یہ بات میں ایڈ کرنے کی ضرورت آپ کو محسوس نہیں ہوگی۔ جی وہ جو دعوت انہوں نے دی ہے اس کی روشنی میں اب پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ پارٹی کی میٹنگ بلا کے اس کے متعلق جواب دیا جائے اور فیصلہ کیا جائے۔ اب میرے خیال میں کل میٹنگ بلا لی ہے چوہدری صاحب نے، اس میں فیصلہ ہوگا کہ کیا دعوت ہے اور اس میں کیا ہمارا جواب ہے۔ صحیح، یعنی ابھی آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن ابھی آپ نے خود ذکر کیا عمران خان صاحب کی ملاقات چودھری شجاعت حسین صاحب سے حمایت کا یقین دلایا گیا ہے، تو یہ پھر سیاسی اخلاقی حمایت ہوگی؟ تو جو پاناما لیکس کے متعلق اور کرپشن کے متعلق جو طے پایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم تمام اکٹھے ہیں اور ہمارا موقف ایک ہے، اور ہم پہلے سے تحریک انصاف کے ساتھ مختلف معاملات میں احتجاج میں شامل رہے ہیں۔ لاہور کے احتجاج میں ہمارا بھرپور ساتھ تھا اور ہماری پارٹیسپیشن بھی سب کے سامنے ہے، بڑی بھرپور پارٹیسپیشن تھی۔ اب یہ معاملہ جو ہے یہ چونکہ رائے ونڈ گھر کے اوپر جانے کا کوئی تاثر تھا، اگر وہ ختم ہو گیا تو شاید پازیٹیو کوئی فیصلہ آئے گا انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے کہ احتجاج جو ہے وہ پرامن ہو اور اس کا جو بھرپور انداز میں جو فائدہ ہو سکتا ہے وہ ہو۔ صحیح، یعنی آپ عملی طور پر ساتھ دے رہے ہیں رائے ونڈ مارچ میں پاکستان تحریک انصاف کا، لیکن یہ تو فیصلہ کل ہوگا کہ رائے ونڈ مارچ میں ہم جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے۔ آپ نے سوچ لیا ظاہر ہے، آپ نے سوچ لیا، کچھ بیسس، کچھ آپ نے کنڈیشنز رکھ دی۔ ایسے فیصلے پارٹیوں کے اندر ایسے فیصلے نہیں ہوتے کہ ہم کسی پروگرام میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کر دیں گے اور انفرادی فیصلہ کر دیں گے، نہیں۔ ہم تو آپ کی جماعت میں ہونے والے فیصلے اپنے پروگرام میں پوچھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ کامل علی آپ کے وقت کے لیے۔ ظاہر ہے ابھی دونوں جماعتوں نے کہا کہ ہمارے اجلاس ہوں گے اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ آج کی جیفر خریدر سے اتنا ہی، کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔